अस्सलाम वालेकुम कायदीन। हमारी अगस्त की गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ शरीक महफिल हैं जनाब ज़हीरुद्दीन डार, जनाब अमजद कैसरानी, जनाब सबा मुफ्ती और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल सईद। आज की गुफ्तगू में हम सुनेंगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अजीम टीचर्स की अजीम बातें, कुछ पढ़ाई, कुछ पॉलिटिक्स और छलंगा पतंगा की ग्रेटेस्ट हिट्स। तो आइए सुनते हैं। मैं जिस ज़हनी इल्मी हालत में यूनिवर्सिटी में आया उसमें और जिस ज़हनी और इल्मी हालत में यूनिवर्सिटी ने मुझे 2-2.5 साल लगाकर मैं यहाँ से रवाना, उन दोनों हालतों का जो फर्क है वो कंट्रीब्यूशन है जो यूनिवर्सिटी ने मेरी साथ में। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये मानते हुए फख्र होगा कि आज मैं जो कुछ हूँ उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कायद आज़म यूनिवर्सिटी की ही है। मैं जिंदगी में अगर कुछ कर पाया हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह कायद आज़म यूनिवर्सिटी ही है। एक्स्ट्रा करिकुलर दोस्तियां जो अभी तक जारी हैं वो यूनिवर्सिटी से मिली, और जो पढ़ने की आदत यहाँ पड़ी और जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया और उस तरीके को लेकर हमने कंटिन्यू किया, वो आज तक द यूनिवर्सिटी लिव्स इनसाइड अस, ऑल ऑफ अस। मैं इतना ही कहूंगा। इस सिलसिले में आपने कहा कि बाकी चीजें, कैफेटेरिया, मजीद का खोखा, सोशल साइंसेज की कैंटीन, डिपार्टमेंट्स, वो फील्ड ट्रिप्स, वो बरी जाना, वो स्ट्रीम पे जाना, वो बहुत सारी कहानियां हैं। प्रॉब्ली इट वुड टेक डेज कि अगर सबको बयान किया जाए। और इन सब की कंट्रीब्यूशन है। यूनिवर्सिटी को एज अ होल देखा जाए तो इवन स्ट्रीम पर जाने की भी हम में कंट्रीब्यूशन है। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँ। जो कमिटमेंट थी हमारे टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत बड़ी कमिटमेंट थी। मैं अगर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के किसी टीचर के पास कोई सवाल लेके गया, या आईआर डिपार्टमेंट के टीचर के पास गया, या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के किसी टीचर के पास कोई सवाल लेकर गया, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारा स्टूडेंट नहीं है। उन्होंने बिठा लिया, सवाल ठीक से समझा। और मैं एक ऐसे टीचर की मिसाल दूंगा जिसको इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बहुत याद करता है, डॉक्टर अरसलान। वो सबसे पहले सवाल को रिफ्रेश कर दिया करते थे कि तुम सवाल इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, और फिर उसका वक्त लगा के समझाना, और इस तरीके से समझाना कि वो एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को नहीं समझा रहे, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सवाल, ताकि वो स्टूडेंट जिसके पास इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड नहीं है बहुत सारे, उसको भी समझ आ सके। डॉक्टर चीमा थे। यहाँ पर मैं एक और टीचर का जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान। ये वाइस चांसलर बन गए और एज वाइस चांसलर पाकिस्तान स्टडीज में क्लास लिया, रूट्स ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिज्म पढ़ाते, और हर दूसरे तीसरे दिन क्लास पे या तकरीबन रोजाना ही क्लास में हमारा आर्गुमेंट हो जाना। उन्होंने कोई बात कर देनी जिस पर मैंने सवाल करना और आर्गुमेंट। उन्होंने मुझे अपनी किताब बुक रिव्यू में दे दी। उनकी नई किताब आई थी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये फ्रॉम 1940 to 47 की पीरियड। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस तो भुट्टो साहब की नहीं है सर? नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक, लेकिन ये 1940 से 47 तक कवर। और मैंने इस किताब पर क्रिटिसाइज किया कि जी आई डोंट एग्री विद सर्टेन थिंग्स, एंड ही क्लासरूम में उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना बुक रिव्यू प्रेजेंट क्लास के सामने। और उनकी आदत थी कि वो स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाया करते थे, और जिसके कोई भी स्टूडेंट को रोस्टम देते थे तो वो खुद स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाते। उनसे उन्होंने मुझसे सवाल जवाब भी किए, एंड ही गेव मी 5 out of 5। जिसके वो कोर्स खत्म हुआ तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने उन्हें कहा जी हमारा आर्गुमेंट बहुत रहा क्लास पे, और मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट आप शुरू करते थे। इस आर्गुमेंट में मेरा कोई कसूर नहीं था, ये आपकी तरफ से होता था, ये शुरू ही आप करते, तो आगे से हंस पड़े, लेकिन तुम 100% ठीक कह रहे हो। एंड ही सेड कि जिसके मैं क्लास में आया तो आई फाउंड समथिंग इन यू कि मैं तुम्हें यूज कर सकता हूँ बाकी क्लास को पढ़ाने। तो जो आर्गुमेंट मेथड डेवलप करते थे, ही वाज यूजिंग मी एज अ टूल एजुकेट द रेस्ट ऑफ द क्लास। सो वो जो टीचर्स थे उनके उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, उस ग्रुप को देखकर जिस तरीके से वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को एडजस्ट करते थे, और जो उनकी कमिटमेंट थी, वाइस चांसलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ कोर्स बट ही वाज डूइंग इट। तो वो टीचर्स जो थे, जो कमिटमेंट थी टीचर्स, शायद हमारी जिंदगियों में उसने भी बहुत ज्यादा फर्क डाला।
हमारी सोच में, हमारे पढ़ने के तरीके में। एक और चीज जो मैं कहता हूँ कि 18 कोर्सेज क्रेडिट पढ़े मैंने और कुछ कोर्सेज नॉन क्रेडिट। 18 कोर्सेज के लिए मुझे 18 रिसर्च पेपर लिखने पड़े, टर्म पेपर हमने कहे, और वो जो उसमें सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई होती। मैंने और शायद अमजद कैसरानी ने भी डॉक्टर सिकंदर हयात से रिसर्च मैंने सैयद साहब से, मेथोडोलॉजी, असलम सैयद साहब से। आप सही, अगेन ग्रेट टीचर असलम सैयद साहब। हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई इसलिए जाती थी कि वो जो हम टर्म पेपर लिखे उसमें वो रिसर्च मेथड्स अप्लाई भी करें और टीचर इस चीज को नोट भी करें। तो जिस स्टूडेंट ने 2 साल के पीरियड में 18 रिसर्च पेपर 18 प्लस जो नॉन क्रेडिट कोर्सेज थे उनके लिए भी लिखने पड़ते, इतने पेपर्स पर टर्म पेपर्स प्रोड्यूस किए, उसकी राइटिंग स्किल्स, उसकी आर्टिकुलेशन, उसके रिसर्च टेक्निक्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाए। अब फिर थीसिस ऑप्शनल था, आई चोज टू डू द थीसिस। जो टॉपिक था उसके लिए मैंने डॉक्टर परवेज इकबाल चीमा जो के IR के HOD, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए आप सुपरवाइज करें, एंड ही एग्रीड। सो वो जो एक बड़ी कोहेसिवनेस थी यूनिवर्सिटी की वो अपनी जगह पर, और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह जो थी वो टीचर स्टूडेंट रेशियो। प्रॉब्ली देयर वाज वन टीचर इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स, और टीचर्स वो हर एक को इंडिविजुअल तवज्जो दे सकते। हमारा जब एडमिशन हुआ तो हमारी क्लास में 20 लोग, इकोनॉमिक्स में ज्यादा होते थे, हिस्ट्री में शायद ज्यादा होता, पाकिस्तान स्टडीज और IR में 20 का सेशन होता था, और हर टीचर हर स्टूडेंट को हर वक्त माइक्रोस्कोप के नीचे रखता था। बहुत सारे एडवांटेजेस एनवायरनमेंट के हमें मिले। एक्स्ट्रा करिकुलम में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, इसलिए हम उधर ना जाए तो बेहतर होगा। नहीं, लेकिन पर्दा नशीनों के अलावा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। जैसे उस वक्त का जो जिक्र चलता है तो एक नाम जहन में आता है छलंगा पतंगा। तो कैसरानी साहब, ये छलंगा पतंगा क्या था? ये सर जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरे एक तरह से 2 सेशन हुए कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में। पहले मैं आया था 76 में, और मुझे कमरा बहुत से कमरों की चाबियां दे दी थी मेरे उस वक्त के सीनियर्स ने। हर ग्रुप ने शायद अपने अपने कमरे रखे होते थे, तो मुझे अनीस दानी साहब वगैरह ने कुछ 4-5 कमरों की चाबियां दे दी कि जिस कमरे में रहना था। तो उस वक्त मैं खानगुल के साथ और मुबीन मलिक का रूममेट बना, एक जावेद इकबाल साहब थे MPA के, उनका फिर रूममेट बना। बाद में इसी दौरान मुझे जफर रोलवी से दोस्ती हुई मेरी, और डार साहब वगैरह थे, सिकंदर राय थे, और जो भी हॉस्टल में उस वक्त थे अच्छे अच्छे दोस्त सीनियर, उनके साथ। लेकिन क्योंकि बहुत थोड़ा अरसा तक तो मैं चला गया। जब मैं वापस आया तो ये सारे उस वक्त मेरे सीनियर भी हो चुके थे और मेरे नए क्लास फेलोज भी मेरे साथ आ गए। तो हॉस्टल नंबर 1 में मुझे 7 नंबर कमरा भी, और 7 नंबर कमरे में सबसे पहले जो है मैं अकेला था। उसके बाद कुछ अर्सा ख्वाजा मजहर इनायत मेरे रूममेट बने, फिर सुभान नेमन जो चीफ सेक्रेटरी सिंध भी रहे वो मेरा रूममेट बना, और आखिर में साहिब रजा हसनैन खरल जो हैं वो मेरे रूममेट बने। तो 7 नंबर कमरा जो था वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा मशहूर हो गया कि वहां से मैंने पलंग निकाल दिए थे, नीचे कालीन बिछा हुआ था जिस पे सारी रात ताश लगता था, और अजहर मलिक और खालिक इकोनॉमिक्स के, और मुमताज मेरा अपना हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और महमूद अल हसन भट्ट IR के, ये सारे मेरे कमरे में होते थे। सारी रात ताश लगता था वहाँ पे। और उसके बाद हम हाशिम साहब के कमरे में होते थे जहाँ पे कैरम बोर्ड की भी बाजियां लगती। तो हॉस्टल में आके पहली दफा बहुत से इलाकों के बहुत से अच्छे दोस्तों से वास्ता पड़ा, ताल्लुक बना। अली गौर थे IR से, अनीस जमाल मेरे सामने वाले कमरे में था जिस साथ सुहेल खान भी होता था, और अभी अल्लाह उनकी बख्शिश करे तो वो अनीस का रूममेट बना। इस तरीके से जो है खालिद महमूद थी एक IR के लाहौर से, ये सारे हम हॉस्टल में थे। तो शाम को प्लाजा में बैठते थे तो वहां पे अली गौहर जो है पश्तो का गाना गाने लग जाता था, मैं सराइकी का गाना गाने लग जाता था, खालिद महमूद जो है वो पंजाबी का तड़का लगाता था, और अनीस जमाल भी हमें सुर देता था। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्लाजे से हमने शुरू किया, ग्रुप बन गया। फिर हम पैराफ्री जो है उसमें बैठ जाते थे, फिर सोशल साइंसेज कैंटीन में सामने बैठ जाते थे, लोग सुनना शुरू। तो इस तरीके से एक ग्रुप बन गया जिसका नाम ही फिर यही, क्योंकि वो नाम इसलिए पड़ा कि सराइकी का मशहूर गाना था एक जो मैं अक्सर गाता था, और ये ग्रुप जिसने ओरिजिनल गाया था उनका नाम था मस्ताना परवाना बहावलपुर। वो मस्ताना परवाने से ये पतंगा छलंगा जो है ग्रुप बन गया। इसमें हम पश्तो के गाने भी गाते थे, पंजाबी भी गाते थे, उर्दू भी गाते थे।
اور بہت ہی رونق ہوئی. پھر اس کے بعد صاحب رضا بھی آ گیا, وہ بھی اس گروپ میں شامل ہوا. تو اکثر فنکشنز پہ, خاص طور پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے فنکشنز پہ, یہ پھر ہم گانا جو ہے آفیشلی گانا سکھاتے تھے وہاں پہ. تو اس طریقے سے یہ جو ہے گروپ ہمارے وجود میں آیا اور بڑا اچھا ٹائم گزارا ہم نے. اس میں ہمارے دوسرے نظریاتی لوگ بھی شامل ہوتے تھے, دوست, لیکن بڑا انجوائے کرتے تھے سارے. اور کلچرل ایکٹیویٹیز ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھی قائد یونیورسٹی میں. لیکن یہ ہمارے بعد کوئی اور گروپ بھی بنے. سرائکی سنگت سب سے پہلے میں نے بنائی وہاں پہ. سرائکی رواج یہ ہوتا تھا کہ ہاسٹل نمبر 1 کے نوٹس بورڈ پہ ہم مارکر سے کوئی بھی چارٹ پہ ایک طرح سے وہ بنا کے لکھ دیتے تھے. میں نے سرائکی سنگت کے اشتہار لگانے شروع کر دیے, سرائکی والے میرے ساتھ انٹروڈیوس ہو گئے. تو کافی پھر اس طرح سے یہ اس گروپ کی جو ہے رونق وہ مشہور ہو گئی اور ہم چلنگا تلنگا بن گئے. مشہور ہٹ کوئی یاد ہے تو تھوڑا سا سنائیں. ہاں سر بالکل. جب ہم گروپ پورا گاتے تھے تو ایک تو پشتو کا گانا ہوتا تھا, علی گوڑ شروع کرتا تھا, زمانہ یار پشانتی رنگ دے موگلا ہوا, یہ ہوتا تھا. اس طرح سے سرائکی جو ہے 2 گانے ہم گاتے تھے. ایک تو تھا چوری چوری کنڈ چولایو وے پردیسیا, اے جروگ اول ڈالایو وے پردیسیا, اے جروگ اول ڈالایو وے پردیسیا, چوری چوری کنڈ چولایو وے پردیسیا. لیکن جس سے ہم زیادہ مشہور ہوئے تھے وہ پروانہ مستانہ کا وہ گانا تھا, چکڑے پدھرتے بہ کر دل لٹوایا. تو وہ شروع ہوتا تھا خواجہ فرید کے ایک کافی سے, بلکہ اس کے میں تھوڑا سا گا کے سناتا ہوں, پھر لطیفہ بھی آپ کو سناتا ہوں. ہر ویلے تاں یار دیاں میں تے بیٹھی کانگو ڈارا, حالاں پاواں قاصد بھیجاں میں رکھی گیا حال بیمارا, یار باجوں میرا جیون کوڑے تے اندر درد ہزاراں, یار فریدا میں تائیں میں رواں کہ میں بچھڑی کونج کتارا. تو یہاں سے شروع کرتے تھے ہم دوڑے سے, تو آگے گانا بس ایک میں کہتا ہوں ساتھ چھڑ جاتا ہے, وہ ایک بھی نہیں ہے. چچڑے پدرتے پہ کر دل لٹوائی ہم وے سانگیت آئی ہم وے, چچڑے پدرتے پہ کر دل لٹوائی ہم وے سانگیت آئی ہم وے, آ میرا دلدارا میرے سینگیاں دا سردارا, جان لٹ تک دوئی جل سارا تے میں تپر آئی ہم وے سانگیت آئی ہم وے. تو یہ گانا ہوتا تھا. تو اس سے پہلے وہ دوڑا ہے, میری ایک کلاس فیل ہوتی تھی فریدہ, تو وہ تھی اسماعیلی, ابھی امریکہ میں ہے. تو ہمارا ایک بایولوجی سے بھی دوست تھا محبوب خان, آج کل وہ بے نظیر انکم پروگرام کا گلگت کا ہیڈ ہے. وہ ممتاز جو ہسٹری والا تھا اس کا رومیٹ تھا, وہ بھی اسماعیلی تھا اور فریدہ بھی اسماعیلی. تو ایک دن محبوب آیا میرے پاس, یار کیسرانی میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں. کہتا یار یہ جب آپ گانا گاتے ہو تو فریدہ کو کیوں پکارتے؟ میں نے کہا یار فریدہ وہ میں نے کہا خدا کے بندے وہ خواجہ فرید کا دوڑا ہے, میں وہ گاتا ہوں. نہیں یار آپ فریدہ کا نام لیتے ہو سب کے سامنے. یہ اس کے ساتھ تو اس طرح سے سر یہ گروپ بنا اور بہت اچھا تھا. اور ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے دوست اس میں آتے تھے. پھر اسی گروپ کی وجہ سے حبیبی سے ہمارا تعلق بنا. حبیبی جو ہیں وہ مکیش کے گانے گاتے تھے, اور پلازا کے سامنے جو تیسرے ہاسٹل نمبر 3 کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا, اس میں رات کو ہم محفل چلتی تھی. نئی کینٹین بنی تھی وہاں پہ ہاسٹل 3 میں, وہاں سے چائے چلتی رہتی تھی اور حبیبی کے گانے جو تھے وہ چلتے رہتے تھے. ماشاءاللہ ابھی وہ بھی ہمارے قائدین گروپ کا حصہ ہیں, گانے بھی بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ تھا سر اس طریقے سے تلنگا گروپ بنا. بہترین جناب. اور حبیبی صاحب انہوں نے اپنے فارم کو برقرار رکھا ہے اور گروپ میں وقتاً فوقتاً ان کی ریکارڈنگ آتی رہتی ہے. آپ بھی کچھ شیئر کیا کریں. دیکھ لیں, ہمیں تو وہی آتا تھا. حبیبی تو ماشاءاللہ پورے یاد ہے اس کو گانے, اور پورا وہ مکیش بھی ہے اور دوسرے بھی لوگوں کے گانے ماشاءاللہ پرانے کلاسیکل گانے جو ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں. اور اس طریقے سے گروپ کی رونق بھی بڑھ گئی ہے, کیونکہ ایک اور دوست بھی ہمارے لندن سے اپنے گانے بھیجتے رہتے ہیں. تو کافی ہے. ابھی علی گوہر پر ڈھونڈنا پڑے گا, وہ نجم کسی شیخ. انٹرنیشنل NGO میں تھا.
اور آج کل جو ہے وہ اس میں ہے خیبر پختونخوا میں. اس طرح سے ہمارا ایک اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں بعد میں آیا تھا قریش خان، سوات سے تھا، تو اس کو بھی گانے کا بڑا شوق تھا، تو اس کی میں ٹیپ اچھا. لگاتا ہوتا تھا کہ وہ جس طرح گاتا تھا اسے میں گا کے سناتا ہوتا تھا. آپ کو کہتا ہوں کہ فراز کی غزل ہوتی تھی نا، رنجیشی صحیح، تو قریش خان جس طریقے سے گاتا تھا میں اسے کہتا تھا قریش خان ابھی تم گانا سناؤ، تو وہ کہتا نہیں آپ سنا دو یار. تو میں کہتا تھا رنجیشی صحیح دل دکانے کے لیے آخر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے یا قربان. بڑی اچھی ماشاءاللہ رونق لگتی تھی ادھر تک. تو گانے تو بہت یاد ہوتے تھے. ابھی وقت گزر گیا ہے، سنتے ہیں اور حبیبی کو داد بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. اس کی آواز میں ابھی تک اسی طرح کا سوز بھی ہے اور ردم بھی ہے. اور وہ پرات کے ساتھ ان کی جو سنگت ہے. ہاں بالکل. میرے خیال ہے جب سے وہ ریٹائر ہوئے پرات سے ہی سنگت. تو مفتی صاحب یہ تو باتیں ہیں، لیکن اکنامکس والے تو تھوڑے زیادہ ٹیکنیکل لوگ تھے، تو وہاں اللہ گلا کیسے ہوتا تھا؟ وہاں اللہ اللہ جو ابھی کہسانی صاحب نے ایک نام لیا تھا، وہ نجم شیخ، وہ بہت اچھا گایا کرتا تھا، لیکن اس کی گائکی بھی جو تھی نا وہ پہلے 2 سیمسٹر بند ہی رہی، تیسرے سیمسٹر میں جا کے کھلی، جب ہمیں اچھا. پتا چلا کہ نہیں اب ہم سروائیو کر جائیں گے اور ہم نکل جائیں گے. تو اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی کا اتنا لوڈ تھا کہ وہاں پہ آپ ادھر ادھر نکلنا یا دیکھنا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 2 سیمسٹر تو ہم نے یونیورسٹی دیکھی نہیں، وہ کلاس ہی کلاس دیکھی اور ٹیچر ہی ٹیچر تھے. 3rd سیمسٹر میں جب الیکشن لڑا اور اس کے بعد ایکسپوجر ہوا تو ان لوگوں سب سے پھر جا کے پتہ چلا کہ یونیورسٹی تو یہ ہے. ہمارے وہاں پہ ہوتے رہتے تھے اس قسم کے فنکشنز ڈپارٹمنٹل لیول کے، لیکن میں ایک چیز آبزرو کرتا تھا کہ ہم جہاں بھی اکنامکس کے لوگ بیٹھتے تھے نا، میرا خیال میں 2 یا 3 منٹ ہم کوئی جنرل باتیں کرتے تھے، اس کے بعد ہم بیک ٹو آور ٹاپک کے جی اس اسائنمنٹ کا کیا بنا، اس نے کیسا پڑھا دیا، وہ سمجھ نہیں آئی. اس کا ہمیں بعد میں فائدہ بھی بہت ہوا. اس میں ان دنوں میں نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں نا ایک دفعہ وہاں پہ ٹورنامنٹ ہوئے تھے جس میں بیڈمنٹن کا، کرکٹ کا میچز ہوئے تھے. اس میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ فائنل میں ایڈ سائنسز سے ہار گیا تھا ایم بی اے والوں سے. اس ایم بی اے والوں نے ہمارا جنازہ نکالا. وہ ایک اس میں ہماری بڑی ہوئی تھی، سکی ہوئی تھی، اور پوری یونیورسٹی میں وہ پھیرے جنازہ لے کے باقاعدہ چارپائی پہ وہ کوئی چیز کسی بندے کو لٹایا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر دی ہوئی تھی اور اٹھایا ہوا تھا اس کو. وہ جب یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی تو پھر اکنامکس سے لوگ تھوڑے سے باہر نکلے. میں بھی ان دنوں میں بیڈمنٹن کھیلا کرتا تھا، تو ہم بھی ایک سیمی فائنل ہارے تھے جا کے ڈبل میں. اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر ہمارا پرابلم جو تھا وہ ٹیچنگ کا. تو ہمارے ٹیچرز جو تھے جس میں علی ارسلان کا نام لیا، جاز نبی تھے، انجم تھے، اعتزاز صاحب خود تھے، یہ کافی ٹف ٹائم دینے والے ٹیچرز تھے. پڑھانے میں تو نہیں لیکن ان کا طریقہ ایک ہوتا تھا. جس طرح علی ارسلان کا مجھے ایک یاد ہے کہ علی ارسلان نے ایک دفعہ ہمیں ٹیسٹ دیا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی پوری کلاس میں جا کے کہ لائن میں ٹیسٹ آ رہے ہیں، آپ ہمیں درمیان میں 1 دن کا گیپ دے دیں تاکہ ہم اچھی تیاری کر سکیں. وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نے ٹائم دے دیا اس پہ آپ کو ٹیسٹ دینے. ہم کلاس میں بیٹھ کے کہا جی ان کے ٹیسٹ میں کوئی جائے گا ہی نہیں، کسی نے اٹینڈ ہی نہیں کرنا. تو سب نے ناب حلف لیا اور لے کے اور ڈیسائڈ کر لیا جی کل کوئی بھی نہیں ٹیسٹ میں شامل ہوگا. دوسرے دن ٹائم کے اوپر پوری کلاس موجود تھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، لیکن ہم سارے نا مختلف نکروں میں اور وہ جو دوست تھے ان میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اب ہوگا کیا. جب ٹائم آیا ایسا تو ارسلان صاحب آئے، جس طرح کا انداز تھا، سگریٹ بہت پیا کرتے، تو آئے آپ کے کلاس میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، کوئی بندہ ہی نہیں تھا کلاس میں. تو کسی سے انہوں نے باہر نکل کے نہیں پوچھا یہ کلاس کدھر ہے یا لڑکے کدھر ہیں. انہوں نے اپنا وہ 12 لوگ تھے ہم، انہوں نے 12 پیپر جو تھے وہ 12 کرسیوں پہ رکھے اور جا کے اپنے روسٹروں کے ساتھ جو ان کی کرسی تھی اس پہ بیٹھ گئے اور اپنے انداز سے سگریٹ پینا شروع کر. اور وہ 1.5 گھنٹہ کی پیپر تھا، وہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے وہاں سگریٹ پیتے. 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھ کے سارے پیپر کلیکٹ کیے اور بغل میں لیے اور چلے گئے، اور ہماری ہوا نکل گئی. ہم نے کہا لے بھی یہ تو سب گئے. وہی بات ہوئی دوسرے دن جب انہوں نے ہمیں پیپر دیے تو سب پہ 0 تھا، لیکن انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے. اور ہم نے پورے اس سیمسٹر میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈراپ کر دیں، اس کی جگہ کوئی اور لے لیں. لیا انہوں نے نہیں. وہ اس قسم کے وہ ٹیچر تھے. اس طرح ایک دفعہ اعتزاز صاحب نے ہمیں ٹیسٹ دیا، وہ ہم کرنے بیٹھے، سمجھ ہی نہ آئی، کوشچن ہی سمجھ نہیں آئی. تو آدھا ٹائم گزر گیا. ہم نے کہا
کہا جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس نے کہا یوں کرو کہ کلاس نا آپس میں گروپ ڈسکشن کر. ہم وہیں پہ کوئی 10-12 لوگ تھے, ہم نے گروپ ڈسکشن کرنی شروع کر دی. تو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ کوشچن کیا ہے, کیسے حل کرنا ہے. مجھے ابھی یاد ہے وہ انڈیفرنس کرو کے بارے میں, جب ہم نے ان سے کہا جی یہ تو نہیں سمجھ آتی, یہ تو آپ کوشچن بدلیں یا کچھ اور کریں. ہماری لائبریری اوپر ہوا کرتی تھی, ڈپارٹمنٹ نیچے ہوتا. کہنے لگے جاؤ اوپر لائبریری میں چلے جاؤ سارے لوگ اور کتابیں نکالو اور بیٹھ کے کرو. ہم لائبریری میں چلے گئے, بیٹھ کے وہ 5 بج گئے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے. آئے 5 بجے کہ ہاں جی کچھ ہوا. ہم نے کہا جی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا یوں کرو آپ سب ہاسٹل چلے جاؤ, رات ساری اس پہ کام کرو اور کل صبح مجھے یہ دے دینا. ہم چلے ہاسٹل چلے گئے. جا کے جناب علی ساری رات ہم آپس میں لڑتے رہے. وہ لڑائیاں شدت ہو گئی, وہ کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. خیر ہم نے جو بننا تھا بنا کے صبح لا کے ہم نے ان کے حوالے کر دیا. تو اس قسم کے اس وقت ہمارے ٹیسٹ اور چیزیں ہوا کرتی تھیں اور ہمیں ٹیچر انوالو رکھا کرتے تھے. ہماری اسائنمنٹس بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں, پیپرز بہت زیادہ لکھنے پڑتے تھے. ٹائم تو انہوں نے رگڑا تو دیا لیکن وہ رگڑے نے آگے کام بہت کیا. میرے کلاس میں سے جو ہم پاس آؤٹ ہوئے تھے 6 لوگ ہوئے تھے, ان میں سے 4 ڈاکٹریٹ کر گئے اور میں نے نہیں کیا. ایک اور لڑکا یہاں پہ سار سے تھی, اس نے نہیں کیا. باقی سب نے ڈاکٹریٹ کیا اور بڑی اچھی پوزیشنز پہ سب کام کر رہے. تو یونیورسٹی کا میں نے یونیورسٹی کو دیکھا ہی تیسرے سیمسٹر سے آن ورڈ, جب ان لوگوں سے ایکسپوجر ہوا. میں نے الیکشن لڑا تھا. اس وقت یہ مت تھی کہ جی جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ جماعت کا گڑھ ہے. ایک یہ تھا اور ایک کمپیوٹر سائنسز ڈاکٹر صاحب آپ والا ڈپارٹمنٹ. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ساجدہ نے لڑا تھا الیکشن اور ادھر سے میں نے لڑا. پہلے تو جماعتی میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ مفتی لوگ ہیں, آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں. آپ ان کا طریقہ کار, ان کے 3 گروپ ہوا کرتے تھے جماعت کے نا ان دنوں. ایک ہوتا تھا جو کہ آ کے نا بڑے محبت سے پیار سے آپ کو سمجھاتا تھا اور بڑا پولائٹ قسم کا ہوتا. پہلے وہ گروپ آیا, پھر دوسرا آیا وہ ان بٹوین تھا اور کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے فلاں. اور پھر ایک تیسرا تھا جو کہ ہاتھ بھی کھول دیا کرتا تھا. ان دنوں میں جب تیسرے گروپ کی باری آئی میں بھاگ کے, کیونکہ میرا گھر یہاں پہ تھا تو میں بھاگ جاتا تھا کہ مجھے لیک ہو جاتا تھا کہ مفتی آج پی جانی ہے. اس دن میں بھاگ جاتا تھا ادھر اپنا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے الیکشن لڑا تو کئی دفعہ یہ کال آئی کہ جی آج جو ہیں آج کنڈیاں لگیں گی. تو اکثر ہم فزکس ڈپارٹمنٹ کے سامنے جھاڑیوں میں بیٹھ کے نا تو پڑھائی کیا کرتے تھے. پیپر دینا بھی ضروری ہوتا تھا اور اگر آپ یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جاؤ تو پھر صبح ٹائم پہ آنا مشکل ہوتا تھا. ان دنوں میں اب تو سوچتے ہیں وہ سردیوں کے دنوں میں باہر اوپن میں بیٹھ کے اور پھر پڑھائی کرنی, آنکھیں سو جایا کرتی تھی. اچھا تھا لیکن ہے کہ یہ یادیں نقش کر گئی ہیں. بالکل. یاد اچھا, آتا بیچ میں آپ وہ چھوڑ گئے ایک بات کہ اتنی زبردست پڑھائی آپ کر رہے تھے, الیکشن کا خیال کیسے آیا؟ الیکشن کا خیال آیا کہ میرے 2 سینئر تھے, ایک تھے سکندر ٹیوانا اور ایک تھا عامر. یہ ڈار صاحب کو یاد ہوگا. مجھے دونوں یاد ہیں. یہ دونوں یاد ہیں. یہ تھے میرے سینئر اور میں ان سے کافی امپریس تھا, اس لیے کہ ان کی سوشل لائف بھی اچھی تھی اور یہ پڑھائی میں بھی تھی. انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا مفتی دیکھ بات یہ ہے کہ ہماری بڑی بےزتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے کوئی کھڑا نہ ہوگا. میں نے کہا یار میں کھڑا تو ہو جاؤں گا, مجھے ووٹ کون دے گا. کہتا یہ تمہارا کام نہیں, تم کھڑے ہو جاؤ. اچھا, میں چونکہ پہلا سیمسٹر تو ڈے اسکالر تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی اچھی پھینٹ بھی لگتی ہے اور فلاں. سیکنڈ سیمسٹر کے مڈ میں آیا تھا اور تھرڈ سیمسٹر کی یہ بات ہے. تو میں کھڑا ہو گیا. میں کہا چلو یار کیا ہوگا, میں بھی لوکل ہوں, یا میرے بھی 4 بندے ہیں, کسی کو بلا لوں گا کچھ کر لوں گا. میں ان سے تیار ہو گیا اور جب میں کھڑا ہو گیا تو پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے. لیکن اینی وے یہاں تک کہ میری پوری کلاس میرے کلاس کی صرف ایک لڑکی تھی جس نے مجھے سپورٹ کیا, باقی ساری جماعت تھی میری. اور میری اپنی کلاس کے ساتھ اتنی رہی بھی نہیں اس کے بعد سے کہ میری زیادہ دوستی جو تھی مجھ سے نکل کے یہ شاہد تھا, نعیم اللہ تھا, ڈار صاحب تھے, یہ سارے یہ جو باہر کے جو لوگ تھے ان سے میری دوستی پہ زیادہ ہوگی. اور مجھے جتانے والا ایک لڑکا تھا جو کہ اسپیشلی اس دن جو 1 ووٹ سے میں جیتا تھا, وہ اس کو انہوں نے کہا کہ اگر تو آیا نا تو ہم تیری ٹانگیں توڑ دیں گے. اور ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ اگر آیا نا تو اس کی ہم نے ٹانگیں توڑ دیں گے. وہ ٹیکسی میں آیا اور اس نے ٹیکسی والے کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر کے بڑا سلائٹلی اندر اسکپ ہو کے اندر آیا, اندر آ کے اس نے ووٹ کاسٹ کیا اور اسی ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ بھاگ گیا. اور وہی 1 ووٹ تھا جس سے میں
الیکشن جیتا تھا تو، لیکن یہ الیکشن جیتنے کے بعد پھر بڑے اچھا ماحول ہو گیا، سب ایک جیسی ہو گئے تھے اور ٹھیک رہا. اور آپ کی یہ سائجہ جو تھی یہ بھی ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ تو اچھے مارجن سے جیتی. آئندہ کا مارجن کافی زیادہ تھا. ہاں اس کا زیادہ تھا جو سائجہ، لیکن میرا مارجن ایک ہی تھا. اور اسی الیکشن میں فائرنگ ہو گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے ہم ہاسٹل کی پچھلی سائڈ پہ چھپے ہوئے تھے، جب جیتے تو ہم وہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تو فائرنگ شروع، ہم فائرنگ کے درمیان میں ٹریپ ہو گئے. ایک طرف ادھر شاور کے جو لڑکے تھے وہ فائر کر رہے تھے، ادھر جماعت کر رہی تھی. ایک وہ عجیب ہی ہم نے وہ موسم دیکھا تھا یونیورسٹی میں. جو ہے بہت ہی پورا من ماحول رہا جب ڈارسا وغیرہ ہم ہوتے تھے. یہ جب بعد میں خلیق کا دور آیا اور نعیم اللہ نعیم میاں نعیم کے کیا نام، نعیم خان تھا، ہاں وہ لاہور سے مطلب جو لیڈرشپ امپورٹ کی گئی وہ اس نے آ کے یہاں پہ گند زیادہ کیا. ورنہ یونیورسٹی میں نظریاتی اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، رسپیکٹ دیتے تھے. تو اسٹوڈنٹس اتنے تھوڑے تھے کہ تقریباً ہم سب کے ایک دوسرے کو نام آتے تھے کہ یہ فلاں ہے، یہ ہے سارا. بعد میں بہت ہی غلط ہوا اور بہت ہی افسوس ہوا یونیورسٹی کا سن کے کہ وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تو بہت سے پنجابی گروپ پر فلانا گروپ بن گئے. لیکن ہمارے دور میں بہت زبردست ماحول تھا. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے کچھ لڑکے ایسے تھے کہ اگر کوئی باہر وزٹر آتا تھا وہ کہتے تھے یہ وزٹر شرط لگتی ہوتی تھی، وہ کہتا نہیں ہے وزٹر ہے، تو واقعی وہ جیت جاتے تھے. مطلب اتنا آپس میں انٹیمیشن تھی لوگوں کی. لیکن اب تو میں نے سنا ہے کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں 500 اسٹوڈنٹس ہیں صرف. اب تو یونیورسٹی پھیل بھی بہت گئی ہے نا، علاقہ وسیع ہو گیا ہے، ڈپارٹمنٹ دور دور چلے گئے ہیں. تو نہیں اس کے علاوہ ایڈمیشن بھی بہت زیادہ کر دیا گیا نا. انہوں نے وہ جب سے انہوں نے سیلف فائنانسنگ اور ان کی جو کٹ لگ گیا، ہمارے زمانے میں تو گورنمنٹ اس کے پاس کافی فنڈز تھے یونیورسٹی کے پاس. اس سے پہلے تو 100% اسکالرشپ تھا، میرے زمانے میں 50% اسکالرشپ ہو گیا ہوا تھا. تو ہم لوگ تو پیسہ لے کے پڑے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی سے. اب تو حال یہ ہے کہ ان کو پیسہ چلانے کے لیے، یونیورسٹی کو چلانے کے لیے بی ایس پروگرام شروع کر دیا ہے. وہاں جاؤ تو وہ یونیورسٹی کا وہ جو ایک سینسٹی تھی وہ تو نہیں نظر آتی، اس لیے کہ وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے بچے اور امیچور سا ماحول لگتا ہے. سبا کے الیکشن سے پہلے والے الیکشن کا ذکر کر رہا ہوں. وہاں پر ایک نوری پارٹی بنی جو کمپیوٹر کے زیادہ لوگ تھے اس پر نوری پارٹی، اور ان کا نعرہ تھا سرخ ہے نہ سبز ہے ایشیا کو قبض ہے. اور ان کا باقاعدہ اپنے جلوس نکالتے تھے اور جلسے کرتے تھے الیکشن کے دوران. ان کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں. اسی طرح ایک بلیڈر پارٹی تھی جو انور اقبال شاہین نے بنائی، اینتھروپولوجی سے بھی زیادہ لوگ تھے اس پہ، اور یہ بھی سارا کچھ کرتے تھے. وہ جو ماحول تھا نا وہاں کا، وہاں پر ان سب چیزوں کو برداشت کیا جائے. ٹالرنس لیول جو تھا نا وہ کافی ہائی تھا. انہوں نے سبا نے اور امجد نے جو بات کی کہ یہ امپورٹ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں وائلنس، I would 100% agree with it. پنجاب یونیورسٹی سے وائلنس یہاں پر امپورٹ کیا گیا. میں یہاں پر ایک دو اور لوگوں کے نام لوں گا. نثار خان ہوتے تھے ایم بی اے میں، شنکیاری کے رہنے والے، جنرل سیکرٹری بھی بنے یونین کے، اور وہ ہار گئے تھے خالد خان سے 1-2 ووٹ. ہاں خالد خان سے ہار گئے تھے شاید. جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اور پھر جمعیت کے اندر سے نثار خان کو بچانے کی جو کوشش کی گئی اور کامیاب کوشش کہ ٹالرنس لیول ایک رہے. آہستہ آہستہ وہ ٹالرنس لیول ہمیں کم ہوتا ہوا، جس کا ہم آئے تھے وہاں اس وقت بہت ہائی ٹالرنس لیول، جو وقت گزرا وہ ٹالرنس لیول کم ہوا اور وہ وائلنس امپورٹ ہوا. آئی اونلی وش کہ وہ وائلنس امپورٹ نہ. یہ سبا صاحب جس الیکشن کا مفتی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آخری الیکشن تھا نا؟ یہ خالد جاوید بیگ کا الیکشن تھا. اس کے بعد نہیں ہوا الیکشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد الیکشن وہ بھی ایک پروسیس کا بڑا اچھا حصہ ہوتا تھا، اہم پارٹ ہوتا تھا. سٹیم نکل جاتی تھی، نظریاتی باتیں ہو جاتی تھیں، سب چیزیں ہو جاتی تھیں، پھر وہ دبا دیا گیا، الیکشن روک دیے گئے، بہت ساری چیزیں رہ گئیں. ڈاکٹر صاحب بیگ صاحب اتنی کرسمیٹک پرسنالٹی تھی کہ میرے خیال وہ اس پہ کسی کو نہ جماعت کو اور نہ ہی ہمارے کسی گروپ میں سے کسی کو ان پہ کوئی اعتراض. وہ بہت ہی بیلنس پرسنالٹی تھی. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور قادری تھے ان کے ساتھ عابد ایڈیالوجی والے ہوتے تھے.
جی یہ سارے کے سارے ہاں یہ بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں تھے. وہی بات میں سیکنڈ کروں گا ڈار صاحب کی کہ ہمارے ہاں جو وائلنس تھا وہ امپورٹ کیا گیا. اس میں ایک نام زیغم خان کا بھی تھا. وہ از اے ویری پروفیشنل تھا اور اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا گیا اور پھر اس کے بعد کچھ حالات زیادہ خراب ہو گئے. تو اگر یہ لوگ نہ کرتے, اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرتے تو ہمارا حالات بہت اچھے تھے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑی پازیٹیو تھی. وہ بات کسرانی صاحب کی کہ ہم صبح نعرے لگاتے تھے اور رات کو ہم اکٹھے ہوئے ہوتے تھے. جوائنٹ اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ڈھابے پہ کٹھے بیٹھے ہیں مسجد کے, اور آج جا کٹھے رہے ہیں رات. ویسے بھی پیریفری پر بڑا اندھیرا ہوا کرتا تھا, تو وہاں پہ تو کسی کو چھپ چڑھانی تو بڑا ایزی سا کام تھا, لیکن وہاں کٹھے پھرتے تھے, کوئی خوف نہیں تھا, کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ پھر ان لوگوں کو جب انہوں نے ایڈمیشن دلوایا, زیغم خان اور دوسرے 2-3 اور لوگ تھے, تو اس کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے. پھر لوگ سر ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں جب میں نے الیکشن لڑا تو میرے مقابلے پہ خالد ہمایوں تھے, اور خالد ہمایوں جو ہیں وہ مولانا مودودی کے اس حلقے میں شامل تھے جن کے ذمہ ریسرچ کرنا ہوتا تھا, یعنی اتنے قریبی تھے. تو ان کو جمعیت نے کھڑا کیا اور مجھے جو ہے اس وقت کیوں صرف نئی بن رہی تھی, انہوں نے کیا. تو خالد ہمایوں اور میں نے کہا کہ ہم دونوں یار کنوینسنگ کے لیے نہیں جائیں گے. ہم ہنستے تھے کہ یار ہم دوست ہو کے کیسے کہیں لوگوں کو کوئی اس کو نہ دے مجھے نہ دے, اور باقی ہم دونوں باہر بیٹھ گئے. ہم نے کہا یار الیکشن ہونے دیتے ہیں. میں جیت گیا, لیکن وہی خالد ہمایوں سے آخری دم تک دوستی رہی.